बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है हकूक़ुल इबाद गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू है हसद। जावेद अहमद गामदी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गामदी साहब, बुग़्ज़ और हसद में क्या फ़र्क है? ये हसद तो एक जज्बा है, वो आपके अंदर पैदा हो गया। आप ये चाहते हैं कि दूसरे को नुकसान पहुँचाएँ, जो कुछ उसके पास है वो आपको हासिल हो जाए, और जो कुछ भी उसको हासिल है वो किसी न किसी तरह से उससे छिन जाए। सही। अब इसके बाद आपके दिल में एक ख़ास तरह की कैफ़ियत पैदा होती है, जिसमें गुस्सा भी होता है जब आप कामयाब नहीं होते, किसी हद तक दुश्मनी भी उसके अंदर दर आती है, तो इसको फिर बुग़्ज़ से ताबीर किया जाता है। यानी अब एक कीना पैदा हो गया है, अब आप इस पर तुल गए हैं कि आप दूसरे को नुकसान मुस्तकिल दुश्मनी का एक एलिमेंट आपके अंदर आ गया है दूसरे शख्स अब के ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जिसमें असल में आप दूसरे से नफ़रत करते हैं। सही। और आप हर हाल में उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपके पेश नज़र ज़िंदगी का मकसद बन गया है, सही। इससे आपने नफ़रत करनी। सही। गांधी साहब, ये बताइए कि हुक्मरानों के लेवल पर हमारे यहाँ तो हसद बहुत ही पाया जाता है। एक पार्टी जब हुकूमत में आती है, दूसरी पार्टी एक जेन्युइन तनकीद तो चलें करे, वो तो ज़रूरी होती है, लेकिन हसद के लेवल तक एक दूसरे की टांग खींचने का जो अमल है, इसके असरात कहाँ तक जाते हैं? बहुत गैर मामूली होते हैं। इसके नतीजे में आपका पूरा निज़ाम बर्बाद होना शुरू हो जाता है। आपके यहाँ कोई हुकूमत अपना वक्त पूरा नहीं करती। आप बजाय इसके कि तामीरी तनकीद करें, अच्छे मंसूबे पेश करें, आप दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए होते हैं, फिर उसमें साजिशें होती हैं। हमारे मुल्क में तो इसका एक बहुत बुरा पहलू ये सामने आया कि चूँकि यहाँ फ़ौज सियासत से मुतल्लक़ हो गई थी, तो उन्होंने इससे फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। सही। चूँकि आप आपस में मिल बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, कोई कौमी मकसद आपके सामने नहीं जिस पर आप इत्तेहाद का मुज़ाहरा कर सकें। आपका मकसद ही ये है कि ये जाएँ और हम आएँ, तो फिर दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। चुनांचे पाकिस्तान में जो एक लंबे अरसे तक फ़ौजी आमरीतें रही हैं, उसमें इस चीज़ ने बड़ा किरदार अदा किया। असल में आप इससे ऊपर उठकर अगर देखें तो ये इंसान के अखलाकी मफासिद होते हैं जिससे ख़राबियाँ पैदा होती हैं। सही। वो ख़राबियाँ अगर फ़र्द की हद तक महदूद होंगी तो उसके असरात भी फ़र्द की हद तक रहेंगे। अगर वो इससे आगे बढ़कर कौमी सियासत में दर आएंगी, दानश्वरों में दर आएंगी, उलमा में दर आएंगी, इसी तरह बड़े बड़े सियासतदानों के यहाँ पैदा हो जाएंगी, तो उसके बड़े गैर मामूली नताइज निकलेंगे। तारीख़ इंसानी का मुताला करने से मालूम होता है कि बाज़ औक़ात ये जो हसद का जज्बा है, इसने हुकूमतें उलट दी हैं, सल्तनतों को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल ऐसा है। आपको एक शख्स अच्छा नहीं लग रहा, या आप उसकी जगह लेना चाहते हैं, या आप समझते हैं कि आपके पास जो कुछ है उससे ज़ायद आपको मिलना चाहिए और आप उसके मुस्तहिक़ नहीं, इसके बावजूद मिलना चाहिए, और फिर आप कुछ इक़दामात करते हैं, तो इसमें आप देखिए कि ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। तो इसी लिहाज से कहा गया है कि जो एक इक़्तिदार का हरीस है उसको तो इक़्तिदार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ये बात हदीस में कही गई है। सही। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है। आपके पास आपके एक सहाबी आए, उन्होंने आके आपसे ये कहा कि मुझे फ़लाँ मनसब दे दीजिए। सही। तो आपने फरमाया कि देखिए, हमने ये तय कर लिया हुआ है कि हम किसी ऐसे शख्स को मनसब नहीं देते जो उसका हरीस हो। सही। और ये बात बड़ी दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त आदमी के अंदर किसी मनसब की हिर्स पैदा हो जाती है, फिर उससे आप इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते। कुरान मजीद चूँकि ये कहता है कि हमने अगर आपको हुकूमत दी है तो अन तहकुमु बिल अदल, आप अदल और इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे। अदल और इंसाफ को हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी बना दिया गया है। अदल और इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है कि जो लोग हुकूमत का नज़म चला रहे हैं वो इंसानी लिहाज से कुछ बुलंद तर अखलाक के लोग हैं। अगर वो मनसब के हरीस हैं तो फिर रिश्वत लेंगे, फिर अपने ज़राए बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कुछ भी करेंगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, उनके हुकूक अदा करने में कमी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें फिर उसके नतीजे में वजूद में आ जाएंगी। तो ये एक ऐसा पहलू है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया अपनी हिदायत से वाज़े फरमाया, और इसकी कोशिश की गई खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में कि लोग अपने आप को मनासिब के हरीस की हैसियत से पेश न करें। सही। अच्छा, ये बताइए कि शैतान का, इब्लीस का हज़रत आदम को सजदा ना करना, क्या ये भी हसद था? ये तो कुरान मजीद ने ख़ुद वाज़े कर दिया है। यानी उसका जो मुकालमा कुरान में नकल हुआ है वो यही है कि वो ये कहता है कि इसको तो आपने मिट्टी से बनाया है, यानी खलक़तहु मिन तीन, आपने इसको मिट्टी से बनाया है, वह खलक़तनी मिन नार, और मुझे आपने आग से बनाया है। अब ये देखें, जो मादा है इसकी तीन सूरतें हैं जो हमारे सामने हैं। ये ठोस सूरत में होता है जैसे हम इसको देख रहे हैं इस वक्त, ये एनर्जी की, तवानाई की सूरत में होता है, और ये नूर की सूरत में होता है, रोशनी या लाइट जिसको आप कहते हैं। तो जिन्नात चूँकि तवानाई से बने हुए हैं, कुरान मजीद ने यही बात बताई। में मारजिम में नार के अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, वो आग की लपट से बने हुए हैं। तो इस वजह से वो ये समझता था कि मैं उनसर के लिहाज से इससे बरतर हूँ।
یعنی میری تخلیق کا مادہ اس سے برتر ہے. توانائی ظاہر ہے کہ مادے کی ٹھوس حالت کے مقابلے ایک برتر چیز ہے. اس وقت بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری جو مادی دنیا ہے اس کے اندر توانائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو توانائی کو ایک درجہ برتری حاصل ہے. شیطان نے یا ابلیس کہیے، اس زمانے میں تو اس کا یہی نام تھا، اس نے یہ کہا کہ چونکہ میری خلقت آگ سے ہوئی ہے، میں توانائی سے بنایا گیا ہوں، اس وجہ سے آپ مجھے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں. تو یہ اپنی بڑائی کا احساس تھا. اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ کہا ہے نا کہ تمہارے لیے یہ موضوع نہیں تھا کہ انت تکبر، کہ تم تکبر اختیار کرتے. تو تکبر جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی بڑائی کے احساس میں مبتلا ہوتے ہیں. اپنی بڑائی کا احساس لازماً دوسرے کی تحقیر پیدا کرتا ہے، کا باعث بنتا ہے. جب دوسرے کی تحقیر کا باعث بنے گا تو اس سے بہت سے دوسرے مفاسد بھی پیدا ہو جائیں گے، حسد بھی پیدا ہوگا، بغض بھی پیدا ہوگا، کینہ بھی پیدا ہوگا، نفرت بھی پیدا ہوگی. اس کے نتیجے میں پھر آپ بہت سے اقدامات. اچھا، ایک ضمنی سوال میں اسی حوالے سے آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے کہا کہ اس زمانے میں اس کا نام ابلیس تھا. آج ہم جب بات بات پہ شیطان کہتے ہیں تو کیا یہ وہی شیطان ہے جس نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو پہلے تو بہت فرما بردار فرشتہ تھا اور بعد میں اس نے سرکشی کی، یا یہ اس کی اولاد ہے اور ایک سمبولک نام اس کا ابلیس یا شیطان رہ گیا ہوا ہے؟ ابلیس یا عزازیل یہ تو اس کا اصل نام ہے. صحیح. شیطان ایک ایڈجیکٹو ہے، ایک اس میں صفت ہے. یہ آپ انسانوں کے لیے بھی بول سکتے ہیں، یہ جنات کے لیے بھی بول سکتے ہیں. یعنی جو بھی سرکش ہو گیا ہے، شرارت پر آمادہ ہے، جس نے اپنی زندگی حسد کے سپرد کر دی ہے، جس نے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کے لیے لفظ شیطان بولا جا سکتا ہے. قرآن مجید کی آپ سورہ بقرہ کو بالکل ابتدا سے پڑھیں تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہود کے لیڈر طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں. تو اس میں قرآن کے الفاظ ہے اذا خلو الی شیاطینہم، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. تو وہاں ظاہر ہے کہ یہود کے لیڈروں کو شیطان کہا گیا. ہم بھی اپنی زبان میں بولتے ہیں، یعنی کوئی آدمی اگر بہت شرارت کر رہا ہو تو ہم اس کو شیطان سے تعبیر کر دیتے ہیں. تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شیاطین پیدا نہیں ہوتے رہتے، وہ جنوں میں سے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، انسانوں میں بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں. آپ سورہ ناس کو پڑھیں جو قرآن کی آخری سورہ ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ من الجنۃ والناس، یہ شیاطین جنوں میں بھی ہیں، یہ شیاطین انسانوں میں بھی ہیں. تو ابلیس کی بھی ذریت یا اس کی اولاد پیدا ہو رہی ہے اور اس میں شیاطین پیدا ہو رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اس کے زیر اثر انسانوں میں پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ابلیس ہر جگہ پہنچ جائے. یہی صفت ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. حقوق العباد غامدی کے ساتھ میں آج ہم حسد کو ڈسکس کر رہے ہیں. غامدی صاحب، ایک انسانی فطرت میں کسی کو دیکھ کے رشک کرنا یا حسد کرنا ہے تو ایک ایسی چیز جس کو ایوائڈ کرنا کافی مشکل ہے، اس کو کافی فائٹ کرنا پڑتا ہے. کیا اسلام کوئی ہدایات دیتا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز میں سے کس طرح نکالا جائے یا کس طرح بچا جائے اس سے؟ دیکھیے، رشک تو کوئی بری چیز نہیں ہے. صحیح. رشک تو یہ جذبہ ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی محنت سے، اپنی ہمت سے یہ چیز حاصل کر لی ہے، کاش میں بھی حاصل کرتا. اس میں بنیادی فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں خلقی ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، ان میں تو آپ دوسرے کے ساتھ مسابقت کر نہیں سکتے. چہرہ مورا آپ نہیں بدل سکتے ہیں، والدین آپ نہیں بدل سکتے، پس منظر نہیں بدل سکتے، بہت سی صلاحیتیں ایسی ہیں جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن وہ چیزیں جو آپ اکتساب کر سکتے ہیں، جو انسان دنیا میں حاصل کر سکتا ہے محنت کر کے، ان میں رشک کوئی بری چیز نہیں ہے. صحیح. بلکہ اس سے کمپٹیشن کا ایک اس سے مسابقت پیدا ہوتی ہے. دنیا میں ترقی کی بنیاد یہی ہے. یعنی ہم اپنے ہمسائے کو دیکھتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی آگے بڑھیں تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. ترقی کی بنیاد اصل میں اسی چیز کے اوپر قائم ہے. آگے بڑھنے کا جذبہ جب تک آگے بڑھنے کے جذبے تک ہے، اس وقت تک مذہب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. دنیا کے اندر آپ کو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اس کے بغیر دنیا کا نظم نہیں چل سکتا. یہ انسانی تہذیب میں جو کچھ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ اسی جذبے کی وجہ سے، اور اس سے انسان کے اندر آگے بڑھنے کا جب دائیا پیدا ہوتا ہے تو قوت پیدا ہوتی ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے. یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اسی سے وہ انسینٹیوز وجود میں آتے ہیں جس سے آپ کی معیشت چلتی ہے. دنیا میں لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھا نا کہ آپ تمام لوگوں کو ملکیت سے محروم کر دیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ کہ معیشت چل نہیں سکی. یعنی یہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت یہ چاہتی ہے کہ انسان کو کچھ حاصل ہو، اور حاصل کرنے کا جذبہ مسابقت پیدا کرتا ہے تو اس میں رشک بھی پیدا ہو جاتا ہے. اس کو حسد تک نہیں پہنچنے دینا چاہیے. حسد کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کے نقصان کے در پہ ہو گئے. آپ اصل میں کوئی مثبت جذبہ اپنے اندر نہیں رکھتے، آپ جل رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو بھی نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں اور دوسرے کے خلاف بھی سازشیں کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مذہب ظاہر ہے کہ ایک بڑی برائی قرار دے گا، اخلاق ایک بڑی برائی قرار دے گا. اب اس طرح کی تمام برائیوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیں. ایک یہ کہ آپ خدا کے بندے ہیں،
یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، آپ یہاں عارضی طور پر بھیجے گئے ہیں، آپ کا اصلی میدان آخرت ہے، اور آپ کو وہاں جا کے یہ سب چیزیں حاصل کرنی ہیں اگر آپ اچھے اعمال اپناتے ہیں۔ یعنی وہ سب چیزیں جو یہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں نہیں ہے یا آپ کو حاصل نہیں ہو سکی، یہ آپ سب حاصل کر سکتے ہیں۔ جنت کی اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے نا قرآن مجید میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تم خواہش کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہش کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، تو جنت کی نعمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، وہاں آپ جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا۔ تو ایک یہ چیز ہے کہ آپ اس کو اپنا ہدف بنائیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ارادے کو مضبوط کریں اور اسی جذبے کا رخ موڑ دیں، یعنی اس کا رخ دوسرے کی طرف موڑنے کی بجائے اپنی ذات کی طرف موڑ دیں، اور یہ محسوس کریں کہ میں اپنی تعمیر کرتا ہوں اور میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے لیے تھوڑا سا امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کے اندر وہ مثبت جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس میں وہ ساری توجہ اس پر دیتا ہے کہ مجھے محنت کرنی ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے اپنے اندر یہ اوصاف و صفات پیدا کرنے ہیں، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے کس میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ اگر کچھ چیزیں خلقی طور پر مجھے حاصل نہیں ہیں تو نہ صحیح، کچھ نہیں کیا جا میں سکتا۔ اکتساب کے میدان میں تو آگے بڑھ سکتا ہوں، کچھ چیزوں پہ تو غامدی صاحب صبر بھی کرنا چاہیے نا، علم اس میں، طرح تو اخلاق میں آگے بڑھ سکتا ہوں، تو میں اس طرف آگے بڑھتا ہوں۔ جب آپ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دیکھیے محنت کیا کرتی ہے، وہ آپ کے دماغ کا احاطہ کر لیتی ہے، اور دماغ کا احاطہ کر لیتی ہے تو پھر وہ شیطان کا چرخہ نہیں رہتا، پھر وہ خیالات ہی نہیں وہ اپنا سود کاٹنا بند کر دیتا ہے، اس کے خیالات پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ بہتر تعمیر کر لیتے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے جو آپ صحیح۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک دفعہ پھر مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، حقوق العباد غامدی کے ساتھ میں آج ہم حسد کو ڈسکس کر رہے ہیں اور جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ ہیں۔ غامدی صاحب، عورت میں دوسری عورت کے لیے برداشت کا مادہ قدرتی طور پہ کم ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ قدرتی طور پہ کم ہے، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے یا صبر بھی دوسری طرف عورت میں ہی سب سے زیادہ ہے۔ یہ بتائیے کہ ازواج مطہرات کو کبھی آپس میں کوئی حسد یا اس قسم کے جذبات آپس میں فیس کرنے پڑے تھے جس سے کوئی مشکلات پیدا ہوتی؟ پہلی چیز کے بارے میں تو یہ عرض ہے کہ عورت در حقیقت بہت نرم ہوتی ہے، متاثر جلدی ہوتی ہے، محسوس زیادہ کرتی ہے، احساس کی شدت اس میں بہت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صنف نازک کے طور پر بنایا ہے، تو اس کے احساسات کا آبگینہ بھی بہت نازک ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات وہ چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ رد عمل دکھا دیتی ہے، یعنی یہ کوئی خامی نہیں ہے، یہی اس کا حسن ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اور اس چیز کو آپ اگر بالکل قاعدے ضابطے میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کسی کے اندر بھی ایسی پیدا نہیں کی جو اپنی ذات میں شر ہے، وہ خیر ہی ہوتا ہے، اس خیر کو ہم اس کے دائرے میں نہیں رکھتے۔ ازواج مطہرات بھی انسانی تھیں، ان کے اندر بھی یہ جذبات ہوں گے، لیکن اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی ازدواجی معاملات ہوئے وہ عام طریقے پہ ہوئے ہی نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کے لیے، جیسے کہ ایک مرد شادی کرتا ہے، وہ تو حضرت خدیجہ سے شادی کی، اور آپ کے علم میں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دوسری خاتون نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت سودا سے شادی کی، یعنی چونکہ بچے تھے، ان کی نگہداشت کا معاملہ تھا، اس وقت بھی کوئی دوسری خاتون نہیں تھی ان کے ساتھ۔ اس کے بعد جتنی خواتین کے ساتھ بھی آپ کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اصل میں ان خواتین کی دلداری کے لیے ہوئی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ضرورت کے لیے نہیں ہوئی۔ یعنی کچھ خواتین نے آپ کے ساتھ صدمات اٹھائے ہیں، ان کو بڑے غیر معمولی حادثے پیش آئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں اور ان کو بہت شدید نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہے، ان کی دلداری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی ہے۔ جب شادی کا محرک یہ ہو تو پھر اس کے بعد اس طرح کی چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن غامدی صاحب، جب ایک وقت میں 2 یا 3 عورتیں اکٹھی رہتی ہیں تو کیا یہ ایک نیچرل فیلنگ نہیں ہے جو پیدا ہو جاتی ہے؟ وہ آئی اس لیے تھیں کہ وہ ایک بڑے اعزاز سے دوچار ہونے والی تھی، یعنی وہ یہ سمجھتی تھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اگر یہ اہتمام کیا ہے کہ ہمیں اپنی زوجیت میں لے لیا ہے تو یہ بہت بڑی عزت ہے جو ہمیں دی گئی ہے، اس وجہ سے وہ اس پر مطمئن تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے پھر ان کی تربیت بھی۔ پھر ایک خاص واقعہ پیش آیا جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ واقعہ یہ تھا کہ جب منافقین نے اسکینڈل بنانے کی کوشش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں در اندازی کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ الگ ہونا چاہتی ہیں تو اطمینان کے ساتھ الگ ہو جائیں، اس لیے کہ پیغمبر کی شخصیت عام شخصیت نہیں ہے۔ آپ اگر الگ ہونا چاہیں تو ابھی ہم آپ کو رخصت کر دیتے ہیں، آپ انتخاب کر لیں، دنیا میں جو آپ کو سہولتیں مل سکتی ہیں وہ مل جائیں گی، آپ کی ایک حیثیت بھی ہے، آپ کے خاندان بھی ہیں، آپ کے مراتب بھی ہیں، لیکن اگر آپ کو پیغمبر کے ساتھ رہنا ہے تو پھر آپ کو اپنے اخلاق کی بھی تطہیر کرنی ہوگی، آپ کو زیادہ ذمہ داریاں بھی قبول کرنی ہوگی، اپنے کچھ پابندیاں بھی عائد کرنی ہوگی۔ اس کو تخیر کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر سیدہ عائشہ تک کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ چاہیں تو الگ ہو جائیں، تو انہوں نے پھر اپنی طرف سے سوچ سمجھ کر
یہ بات طے کر لی کہ نہیں ہمیں پیغمبر کے ساتھ ہی رہنا ہے. اس کے نتیجے میں جس پاکیزگی کے مقام پر وہ فائز ہو گئیں اس میں یہ چیزیں پھر زیر بحث ہی نہیں. بہت شکریہ گامدی صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، حقوق العباد گامدی کے ساتھ کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.